अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं फायजा बुखारी। नाज़रीन, यूं तो हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द जराइम के सैकड़ों वाक़यात रूनुमा होते हैं। इनमें से अक्सर अखबारात, मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँच जाते हैं, मगर लातादाद ऐसे वाक़यात भी हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं देता और मीडिया भी इसको जगह नहीं देता। आमतौर पर तो ये वाक़यात जो है मामूली नौयत के झगड़े या छोटी मोटी चोरी चकारी के ज़ुमरे में आते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि छोटी सी खबर भी आगे चलकर बड़ी बात बन जाती है। हमारी आज की क्राइम स्टोरी भी कुछ इसी तर्ज की कहानी है। जी हाँ, ये वाकया यूं तो मामूली जख्मों की कहानी है, मगर इसमें सनसनी और हसासियत बहुत ज़्यादा है। पिंडी भटिया में पेश आने वाला ये वाकया अपनी नौयत का वो अनोखा जुर्म है जहां पर शौहर ने ज़बान बंदी के लिए अपनी बीवी की ज़बान ही काट डाली। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले स्टोरी देखिए। पिंडी भटिया के करीब टिब्बा बहलूल शाह के गांव में शौहर ने बदचलनी और बदजबानी के इल्जाम में बीवी की जबान काट डाली। किस्सा यूं है कि 9 साल कबल नसरीन बीबी की शादी पिंडी भटिया के जहांगीर से हुई। इनके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। फिर अचानक मियां बीवी में झगड़े शुरू हो गए, हत्ता कि नसरीन अपना घर बार छोड़कर मैके आ गई। हुआ ये जनाब, वो आया, उस अंदर कुंडी लगा ली ते जो उस करना करदा रहा, मां पीछे तरले कर दी रही, मिन्नता कर दी रही। बकुआ के रोज भी जहांगीर अपनी बीवी नसरीन को मनाने आया और इसे मनाने के धोखे से कमरे में ले गया, जहां इसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। जिसके बाद मुलजिम ने बीवी पर तशद्दुद किया और फिर कमरे में मौजूद कैंची उठाकर इसकी जबान काटने की कोशिश की, जबकि नसरीन इस दौरान मुसलसल मज़ाहमत करती रही। सिस्टर मेरी जो वो कमरे में सोई हुई थी, वो बाहर से आया, उसने अंदर जाकर कुंडी लगा लिए। उसने मेरी सिस्टर को उठाया, फिर वो कैंची से वार करने लगा है। मेरी मामा जो है बारी में उसने देखा है, तो मेरी मामा ने उसके तरले किए हैं कि छोड़ दो मेरी बेटी को, ऐसे ना करो। शोर मच जाने पर नसरीन के घर वाले भी आ गए, मगर दरवाजा लॉक होने की वजह से कोई अंदर ना जा सकता था। ऐनी शाहिदों के मुताबिक नसरीन मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी और मुलजिम इसकी जबान काटने की कोशिश में था। इस खींचातानी के दौरान नसरीन को मुंह और गले पर भी कैंची के मुतअद्दिद जख्म आए। पहले भी उसने मारा है मेरी सिस्टर को, फिर हमने फ़ोन किया पुलिस को, वो आए, उन्होंने छत फाड़ी है, तो उधर से अंदर गए, उधर से उसको बाहर निकाला है। पुलिस यहां से छत फाड़कर अंदर दाखिल हुई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपनी बीवी पर इल्जाम आयद किया कि वो फोन पर किसी से छुप छुप कर बात करती थी, जो इनकी लड़ाई की वजह है। जो तफ्तीश में बात सामने आई है वो यही है कि मियाँ जो है वो अपनी बीवी को मना करता था कि मोबाइल पे आपने किसी से बात नहीं करनी। उसके बावजूद वो कहता है कि इसके पास मोबाइल था, तो सिर्फ यही वजह बनी। लड़ाई ऐसी हुई कि मैंने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम ऐसा ना करो, मेरे साथ चल। उसने कहा मैंने वही करना है जो मैं पहले कर रही हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है। मैं अपने माँ बाप को बुला रही हूँ, उसको बुला रही हूँ, उसको बुला रही हूँ, अभी तुम्हें आगे बताते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ऐसे ही मेरे हाथ में वो कैंची आ गई और मैंने उसको मारी दी। नसरीन पर शौहर का ये कातिलाना हमला पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद का ना तो पहला वाकया है और ना ही आखिरी, मगर पिंडी भटिया की ये क्राइम स्टोरी डोमेस्टिक वायलेंस का वो मुकदमा है जो हमें नई कानून साजी का इशारा जरूर दे रहा है। नाज़रीन, स्टोरी आपने देखी, इसके हालात और वाक़यात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हो गए। स्टोरी की तह में उतरने के लिए बात करेंगे डीपीओ हाफिजाबाद साजिद कियानी साहब से। बहुत शुक्रिया साजिद कियानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या है, आप तफसीलन काइंडली बताइएगा कि इसके हालात और वाक़यात जो है वो हैं क्या, आप ज़रा वाज़ेह कर दें। ये 29 मार्च का इंसिडेंट है। एक हमारा सदर पिंडी भटिया पुलिस स्टेशन है, उसकी हदूद में एक खातून नसरीन बीबी है जो अपने वालिदैन के घर में नाराज़ होकर अपने खामद से आई हुई थी, और उसका खामद जहांगीर जिसका नाम है उसको मनाने के लिए आया है और उसको वापस ले जाने के लिए। तो वहाँ पे उनकी तलखी हुई है, उसने जाने से इनकार किया है। बच्चे जो हैं इनके 4 बच्चे वो खामद के पास मौजूद थे। खामद ने तैश में आके उसको वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर लिया और उस पर हमला किया है। उसके हाथ में कैंची लगी है, तो कैंची से उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म आए हैं। उसने उसकी ज़ुबान भी काटने की कोशिश की है और इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। सर, ये बताइएगा कि इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आप समझते हैं कि वो काफ़ी है, मुलजिम चालान हो जाएगा, इतने शवाहिद काफ़ी हैं पुलिस के पास? जी, ये इंसिडेंट तो यकीनन काफ़ी सीरियस नेचर का है। ख़ातून के ऊपर हमला करना इस तरह से, वो आपकी बीवी या आपकी नाराज़गी चल रही है, उसको इशू को हैंडल करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और पढ़े लिखे माशरे में ये चीज़ें किसी और तरीके से हैंडल होती हैं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होती।
جو دفعات ہیں قانون کی وہ ظاہر ہے جو قانون کی کتاب میں ڈیفینیشنز ہیں جرم کی اس کے مطابق ہی لگتی ہیں. اس میں بنیادی طور پہ جو ہرٹ کی دفعات ہیں جس میں جو انجریز ہیں باڈی کے اوپر اس کے مطابق 3 دفعات لگی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ کینچی سے ایک تیز دھار آلے سے حملہ کرنا ہے سیریس نیچر کا دروازہ بند کر کے, وہ اس انٹینشن کو یقیناً واضح کرتا ہے کہ وہ اس کو اگر روکا نہ جاتا یا شور شرابہ نہ ہوتا یا لوگ نہ آتے تو قتل والی پوزیشن بھی ہو سکتی تھی. تو اس لیے 324 PPC کے تحت جو اٹیمپٹڈ مرڈر کی دفعہ ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہے, اور یقیناً اس کے مطابق سارا ایویڈنس بھی موجود ہے. جو ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے, اس کو جو اس کا جو الائے ویپن آف آفینس ہے جو کینچی ہے وہ ریکورڈ ہے, اور اس میں اس کے وٹنسز بھی موجود ہیں. تو اس کے مطابق یقیناً اس کو چلان کیا جائے گا. اور جو چونکہ یہ ساری چیزیں فوراً ہو چکی ہیں اور ایویڈنس فریش ایویڈنس ہے, اس کا ٹرائل بھی یقیناً جلدی سٹارٹ ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ملزم کو اس کو جو جرم کیا ہے اس نے اس کے مطابق سزا ضرور ملے گی. سر یہ بھی بتائے گا کہ بظاہر تو یہ واقعات معمولی نوعیت کا لگتا ہے, لیکن اس میں جو موجود سنسنی اور سراسیمگی کا جو پہلو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی کا تقاضا کرتا ہے یا جو اس وقت موجودہ قانون ہے وہ اس کے لیے کافی ہے؟ دیکھیں, جو جینڈر کرائمز ہیں اس کو دنیا ساری میں ایک الگ کیٹیگری بنا کے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, تاکہ کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں انسانی جان کی بہت اہمیت ہے. وہ مال سے زیادہ انسان کی جان کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو زیادہ الگ طریقے سے, الگ اینگل سے, الگ کیٹیگری بنا کے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہمارے لاء میں دفعات موجود ہیں وہ مرڈر, اٹیمپٹڈ مرڈر کی اس طرح سے ہی ہیں. لیکن اس جو ایونٹ ہے اسپیسیفک, اس کے کانٹیکسٹ میں یقیناً اس کی سیریسنس زیادہ ہے. تو اگر اس کو کسی الگ طریقے سے ایک اسپیشل کیٹیگری آف کرائم بنا کے اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے الگ سیکشنز آف لاء کے مطابق, الگ پنشمنٹس کے مطابق بھی ڈیل کیا جائے تو یقیناً اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں, اور جو جس طرح کے فرسٹریشن کے حالات ہمارے معاشرے میں ہیں اور کسی خاتون کے اوپر شک کی بنیاد پہ چاہے اس کا خاوند یا اس کے گھر والے کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے, زیادہ ایفیکٹیولی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو کرمنل لاء یا کرمنل جسٹس سسٹمز ہیں دنیا میں, اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جس انسیڈنٹ کا, جس آفینس کا پنشمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کیا جاتا ہے, تو اس چیز کو کنٹرول کرنے میں بہتر طریقے سے مدد ملتی ہے اور اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سر کیا یہ جرم آپ کی نظر میں قابل راضی نامہ ہے؟ اس جرم کا قابل راضی نامہ ہونا مقدمے پر کیا اثر چھوڑتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک ہمارا سوسائٹی ایک کلچر ہے, اس میں چیزیں اسی طرح سے جب آپ کی فیملی ہے, برادری ہے, اس میں 4 چھوٹے بچے موجود ہیں, آپس میں بقول ان کے کہ رشتہ ایک دفعہ زبانی طور پہ غصے میں طلاق کا کہا گیا, رشتہ ابھی بھی قائم ہے, تو یہ باتیں تو راضی نامہ تو چلتا ہے. اور قابل راضی نامہ ہونا تو ایک الگ بات ہے. ناقابل راضی نامہ جرائم میں بھی ایون اگر 2 پارٹیز آپس میں راضی نامہ کر لیتی ہیں تو اس میں بھی کورٹ اس میں پروسیڈ نہیں کرتے, کیونکہ جب جو وکٹم ہوتا ہے اگر وہ اپنے جرم میں پروسیڈ کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر ظاہر ہے کورٹ کو پنشمنٹ دینا مشکل کام ہوتا ہے. تو راضی نامہ نہ ہونے کی صورت میں بھی چیزیں پروسیڈ نہیں کرتی. لیکن یقیناً یہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے اس میں کہ جو ہمارا معاشرے کا سسٹم ہے اس میں یہ 4 چھوٹے بچے بھی موجود ہیں, تو اس میں چانسز تو اس چیز کے ضرور ہوں گے کہ کسی بھی ٹائم پہ یہ پارٹیز آپس میں ایگری کر سکتی ہیں کہ ہم اس کیس میں مزید پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے. بالکل سر, آپ سے آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جن باتوں سے سراسیمگی پھیلے, کیا ان جرائم کو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تصور کیا جانا چاہیے؟ ویسے تو کسی بھی پاکستان کے شہری کے ساتھ اگر کوئی زیادتی اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تو بالکل ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی چونکہ بات ایویڈنس کی ہوتی ہے اور ایویڈنس بیسڈ سسٹم میں وہ کیس چلتا ہی تب ہے کہ جب وکٹم ہوتا ہے وہ اپنے کیس کو پروسیڈ کرنا چاہے. اگر وکٹم چاہتا ہی نہیں ہے اپنے کیس کو پروسیڈ کرنا تو پھر یقیناً کیس کو کسی منطقی انجام پہ پہنچانا, کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچانا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یقیناً یہ جس طرح سے آپ اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں, اس ایشو کو آپ سمجھ لیں پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہائی لائٹ ہونے سے اس کی ریزولوشن بہتر ہوتی ہے. اگر ہم چیز کو امپورٹنس دیں گے, اس کو ویلیو دیں گے, تو جو ہمارے معاشرے میں جو اس کی اویئرنیس ہے, جو سینسٹائزیشن ہے وہ بڑھتی ہے, اور اس سے یقیناً جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں اس میں, جو سوشل سسٹم ہے ہمارا, وہ اس کو امپورٹنس دے کے اس کو حل کرنے میں بہتر طریقے سے چلتا ہے, اور وہ ہائی لائٹ ہو کے, سینسٹائز ہو کے بہتر طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک اوور آل بہتری اسی طرح سے آتی ہے کہ آپ کسی ایشو کو ایشو سمجھیں اور اس کے بعد اس کو غور کریں. تو لا میکنگ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں
کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لا میکنگ افیکٹو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو اداروں کی انفورسمنٹ ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ بہت شکریہ ڈی پی او حافظ آباد ساجد کیانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، بہت مفید گفتگو کی، اس پر مزید بھی بات کریں گے، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، مگر یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کرائم سٹوریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس سٹوری پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق آئی جی پرویز اکبر لودھی صاحب، جبکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض بھٹی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلا سوال لودھی صاحب آپ سے کروں گی کہ شوہر نے زبان بندی کے لیے بیوی کی زبان کاٹ دی، اس مخصوص جرم کے لیے کیا قانون سازی درکار ہے؟ گھریلو تشدد میں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں، جہاں پر ضرورت تھی وہ سرکار پہلے ہی بنا چکی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کسی جسمانی نقصان کا، جی، اس کے لیے ڈومیسٹک وائلنس ہو یا سڑک پہ ہو یا کھیت میں ہو، سزائیں مقرر ہیں اور اچھی بھلی سزائیں مقرر ہیں۔ اور اگر اس تشدد کے نتیجے میں ٹانگ، ہاتھ، بازو، کان، آنکھ، ناک، زبان پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کی سزا زیادہ مقرر ہے، اس لیے وہ زبان شوہر کی ہو یا بیوی کی، سزا ایک ہی ہے۔ بھٹی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ شوہر نے زبان بندی کے لیے اپنی ہی بیوی کی زبان کاٹ دی، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسی نفسیات ہے یہ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کس بیک گراؤنڈ میں ہوا، شوہر کا بیوی کے ساتھ کس بات پہ جھگڑا، کیا اس نے وقتی اشتعال میں یہ حرکت کی ہے، یا جو بیک گراؤنڈ میں شاید کچھ اس طرح کی بات ہے کہ وہ بیوی کو موبائل فون پہ کسی سے باتیں کرنے کو منع کرتا ہے، وہ ایک سیپریٹ سا ایشو ہے، اس میں اس کی غیرت کا ایشو سامنے آنا چاہیے یا ہوگا۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی اشتعال کے اور بغیر کسی معقول وجہ کے اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا یا غیر ارادی طور پہ اسے سرزد ہوا، تو ان سبھی معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے اور کیا عوامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات بڑی سیریس ہے، کسی کی زبان کاٹ دینا گویا آپ نے اس کی آدھی زندگی مفلوج کر دی۔ انسان تو حیوان ناطق ہے، اگر آپ کے پاس قوت گویا ہی نہیں ہے تو آپ کی زندگی ویسے ہی مفلوج اور بیکار ہے۔ لودھی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جسم کے مختلف حصوں پر ضربات اور زبان کا کاٹا جانا، آپ سمجھتے ہیں کیا یہ تمام جرائم ایک ہی سطح کے جرم پر ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارا جو ہے قانون، اس میں بے شمار قسم کی ہیں ضربات، جو کہ جب ہم نے اسلامی قانون لیے تو پہلے تو 4-5 قسم کی تھی، ضرب خفیف، ضرب شدید، کند آلہ، تیز آلہ، تو یہ ہم 30-40 بن جاتی ہیں۔ اگر ٹانگ پہ چوٹ لگے تو اور طرح کی، بازو پہ لگے تو اور طرح کی، فلان لگے تو اور طرح کی۔ پرنسپل یہ ہے اگر جسم کا کوئی سا پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے کیا، اس کی سزا زیادہ ہوگی، اگر پرماننٹ ڈیمیج نہیں ہے تو اس کی سزا پھر کم ہوگی۔ بھٹی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایسے جرائم یا حرکات میں ملوث افراد جو لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ کسی خاص نفسیات کے حامل ہوتے ہیں یا ہم جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ تر پاسبلٹی تو یہ ہے کہ ہوتے وہ ہم جیسے نارمل لوگ ہیں، لیکن بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک سچویشن اس طرح کی سامنے آ جاتی ہے جس میں وہ انہیں شدید قسم کا اشتعال آ جاتا ہے اور ان کا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، قابو نہیں رہتا، اور اس غصے کی کیفیت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ فعل اس کا ارادتاً تھا یا اس کا غیر ارادی طور پر اس سچویشن میں اشتعال کی وجہ سے وہ سرزد ہو گیا، اور اس کی نوعیت کیا تھی، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ سیاق و سباق دیکھنے پہ ہی پتہ چلے، اور دونوں پارٹیز کی جب ایک اس حوالے سے بیان سامنے آتا ہے تو پھر ساری صورتحال سامنے آتی ہے کہ اصل محرک کیا تھا اور یہ واردات ہوئی کیوں۔ لودھی صاحب یہ بتائے گا کہ پولیس کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا، کیا پولیس کی طرف سے مقدمہ درج کیا جانا کافی ہے اس کو سزا دلوانے کے لیے؟ نہیں، مقدمے کا درج ہونا کافی نہیں ہوتا، اس میں گواہیاں پیش کرنا، اچھے طریقے سے تفتیش کرنا ضروری ہے۔ اسی مقدمے کی ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کیا وقتی اشتعال تھا یا پری میڈیٹیٹڈ تھا۔ اب دو اس میں ہیں، ایک تو ان کی FIR ہے کہ یہ آیا سسرال کے گھر میں، بیوی کو پکڑ کے کمرے میں لے گیا، جرگہ مال بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کافی دیر اندر رکھا۔ اس کے بھائی کا بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوئی ہوئی تھی اندر، یہ اندر آیا، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی، پھر وہی شکل آ گئی کہ اس کے پاس کافی دیر رہا، پھر چھت پھاڑ کے پولیس نے نکالا، یعنی اس کے پاس بیٹھا رہا، بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے سے سوچ کے آیا تھا کچھ کرنا ہے، یا اس کی بک وک بند کرنی ہے، یا اس کا منہ بند کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چاہتا تو قتل بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس بہت وقت تھا، چاہتا تو جسم کو اور حصے بھی کاٹ سکتا تھا، تو اس لیے یہ پری میڈیٹیٹڈ بنے گا واقعات کے حساب سے۔ لودھی صاحب بتائیے گا کہ اگر ہم اسی سٹوری کی بات کریں تو کیا مطلب ملزم کو سزا دلوانے کے لیے زیادتی کا نشانہ بننے والی جو خاتون ہے اس کی اکیلی گواہی کافی ہے یا باقی شہادتوں کی بھی ضرورت ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ زبان جھوٹ بول سکتی ہے، حالات جھوٹ نہیں بول۔
جیسے کہتے ہیں موقع جھوٹ نہیں بولتا. اگر ہم واقعاتی شہادت کو صحیح وزن دیں تو پھر سزائیں یقینی ہو سکتی ہیں. اس کیس میں جیسے آپ نے جو روح ہے آپ کے سوال کی کہ وہ جو وکٹم ہے اس کی گواہی کیا اکیلی گواہی کافی ہو سکتی ہے؟ جی اتفاق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سیریس کیس جو ہے ریپ، اس میں بارہا کیسز میں سپریم کورٹ تک فیصلے ہو چکے ہیں کہ اس اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہے. اسی طرح سے اس کیس میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں تو بڑی شہادتیں موجود ہیں. پولیس نے آ کے نکالا ہے اس کی بچی کی ماں، پھر حالات کے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا توڑ تاڑ کے، تو شہادت کافی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہادت جو ہے کیا عدالت میں جائے گی؟ گھریلو تشدد چاہے وہ عورت پہ ہو، چاہے بھائی پہ ہو، چاہے ماں کو قتل کر رہا ہو، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ، امید نہیں یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ کل کو معافی مل جائے گی. تو اس میں بیوی بھی معاف کر سکتی ہے، وہ آپ کہاں جائے گی؟ اگر اس کے بھائی ماں کہے کہ کر معاف ورنہ ہماری برادری میں چھوڑتی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ بھٹی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایسے جو واقعات ہیں ان کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہے تو گھریلو تشدد ہی کی ایک قسم. اب اس خاتون کے اوپر اور بہت سارے پریشرز آئیں گے، بہت سارے عوامل اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ جی یہ تمہارا بریڈ ونر ہے، یہی گھر چلانے والا ہے، اگر اسی کو جیل میں بھیج دو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہیں بہتر ہے جی کہ چلیں صلح صفائی اور معافی تلافی ہو جائے. حالانکہ باہر کی دنیا میں، مہذب دنیا میں آج کل اس طرح کے جو کرائم ہیں ان کو کوئی معاف کرنا بھی چاہے تو معافی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اون کرتی ہے، اور اسٹیٹ اپنے شہریوں کی اس طرح سے حفاظت کرتی ہے کہ جو اس طرح کا ظلم ہوتا ہے یہ نہ ہونے پائے. لودھی صاحب یہ بتائیے گا کہ گھریلو تشدد کے جو قوانین ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی ترامیم کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیسی ترامیم کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی خاص ترامیم نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو پہلے ہی اور قانون جو ہے لڑائی مار کٹائی جھگڑے جسمانی نقصان میں عورت مرد کی تشخیص نہیں کرتا. وکٹم چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تشخیص اس میں نہیں ہے. تو گھریلو تشدد ہو یا کچھ ہو، اگر انسانی جسم اس کا نشانہ بنا ہے تو اس میں سزا تو مقرر ہے. ہاں، اور شکلیں جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، گالی گلوچ، روزمرہ کا تنگ کرنا، روٹی نہ دینا، پیسے نہ دینا، میکے نہ جانا، وہ ہراسمنٹ زیادہ ہے. بھٹی صاحب یہ بتائے گا کہ اس کیس میں نسرین بیبی کی جو ہے 12 سال کی عمر میں اس کی شادی کی گئی ہے. کم عمری کی شادی اس بات میں اس کیس میں کوئی خاص معنی رکھتی ہے؟ بالکل رکھتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا بھر میں آج کل ایک قانون ہے کہ 16 سال تک تو اس کو چائلڈ ہی گنا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ ایون 18 سال تک اس کو بچہ گنتے ہیں. 18 کے بعد جو ہے وہ ایڈلٹ ہوڈ میں آتا ہے کہ جی اب جوان ہے اور وہ اپنی ذمہ داری لے سکتا ہے اور معاملات کو آگے چلا سکتا ہے. لیکن 12 سال خاص طور پہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایز اے چائلڈ، ایک بچے کے بطور، اب ذہن دماغ اس طرح سے میچور نہیں ہو پاتا. اس بچی کی جب آپ شادی کرتے ہو تو اس کے پاس وہ ڈیفینسز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ پہلے شروع ہی سے اس سسٹم جا کے دب جاتی ہے. اس کی نہ کوئی آواز رہتی ہے، نہ کوئی اس کی عزت نفس رہتی ہے، نہ اس کی کوئی سے ہے اس پورے سسٹم میں، اور جو خاوند ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک طرح کا حاوی ہو جاتا ہے. تو اس کو وہ جو برابری کے حقوق ہیں نا، یا ایک ریزنیبل جو اس کو رائٹس ملنے چاہیے اس سیٹ اپ میں، وہ مل نہیں پاتے. لودھی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ گھریلو تشدد کے جو مقدمات ہیں ان کی پیروی کس حد تک ہو پاتی ہے؟ درست نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلی جو ہے نا موٹیویشن آن دی پارٹ آف وکٹم اینڈ دیئر فیملی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. چھوڑو جی چھوڑو جی چھوڑو. بالکل سر. تو جب چھوڑو جی گواہ ہی نہیں ہوگا تو پروسیکیوٹر کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں. پھر نمبر 2، اگر زیادہ انحصار ہو واقعاتی شہادت پہ، سرکمسٹانشل ایویڈنس، تو پھر زبانی گواہیاں بیٹھ بھی جائیں نا تو وہ کام بن جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس، جیسے بینک فراڈ کیس میں ہوتا ہے، اس طرح ڈاکومنٹس بولتے ہیں، گواہ بولے نہ بولے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان میں جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی ان گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں. بھٹی صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں گھریلو تشدد سے جڑی جو نفسیات ہے وہ کس حد تک ہم لوگوں میں پھیل چکی ہے؟ پہلے سے موجود ہے، بڑی سالوں سے کہہ لیجئے صدیوں سے موجود ہے. صرف یہ کہ اب شعور پیدا ہو رہا ہے، اویئرنیس اب ہو رہی ہے. پہلے اس کو پرابلم ہی نہیں سمجھا گیا، کبھی یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا کہ گھر کے اندر خاتون کا یا میاں کا یا میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے وہ تو جی آپسی جھگڑا ہے. اس میں تو کوئی اس طرح کا وہ سمجھتے تھے کہ کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کسی کو یہ سوچ تھی پہلے کہ اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ماں باپ جو بہت سخت تھے، کبھی ڈکٹیٹر کا رول کرتے تھے، گھر کے بچے سہم جاتے تھے، باپ گھر میں داخل ہوتا ہے چھپ جاتے تھے، چارپائی کے نیچے چھپ جاتے تھے،
وہ خدایا یہ کیا ظلم ہے، انسانوں کی نفسیات مار دی آپ نے، ان کے جذبات مار دیے، وہ آئندہ زندگی میں کبھی کانفیڈنٹ اس طرح سے ہو نہیں سکتے، ان کے اندر وہ سینس آف سیکیورٹی ہو نہیں سکتی۔ بچوں کو شفقت اور پیار چاہیے۔ اب جیسے دیکھا نا، جانور ہے چھوٹا یا بڑا، اس کو بھی اگر آپ ایز اے پیٹ ہے آپ کے ساتھ، اگر آپ سختی سے بولتے ہو تو وہ بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ نہیں بولتا آپ سے، وہ نہیں آپ سے اس کا ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو انسانی بچہ ہے، جب آپ اس کو شفقت اور پیار سے، ایون بطور ماں باپ بھی، اگر ماں بھی بچے کے ساتھ وہ شفقت اور پیار نہیں دے پاتی تو وہ ظلم ہے، اور باپ بھی نہیں دے پاتا، یا باپ پھر اگر خاص طور پہ ظلم کرتا ہے تو اس پورے گھر کے سسٹم یا سیٹ اپ کو اپسیٹ کرتا ہے۔ تو یہ پہلے شعور ہی نہیں تھا، اب تھوڑا بہت یہ باتیں جی سامنے آنا شروع ہوئیں، اور جیسے یہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے میرے خیال ہے حکومت وقت کو اور سوسائٹی ایٹ لارج کو کچھ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے اور ان معاملات کو اور اجاگر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ لودھی صاحب آپ کا، بھٹی صاحب آپ کا، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے نئی سٹوری کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جو معمولی نوعیت کے گردانے جانے والے واقعات ہیں ان کو اپنے پروگرام میں جگہ دے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی خبریں آگے چل کر بڑے جرائم کا پیش قدم ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔